औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा रुकू 11। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात दी और फिर उनके बाद एक के बाद दिगरे पैगंबरों को भेजते रहे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में बहुत से पैगंबर आ गए, लेकिन कोई किताब उन्होंने नहीं लाया, यानी अल्लाह ने नहीं भेजा। उसी तौरात के पर वो अमल करते रहे। और फिर हमने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को नबूवत के वजह दलील अता फरमाए और हमने उनको रूहुल कुद्दूस से तायीद दी। क्या जब कभी भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसे अहकाम लाए जिनको तुम्हारा दिल ना चाहता था, जब ही तुमने तकब्बर करना शुरू कर दिया, सो बाजों को तो तुमने झूठा बतलाया और बाजों को बेधड़क कत्ल ही कर डालते थे। इस तरीके से गलत हरकतें करते थे। कोई पैगंबरों को झुठलाते थे, किसी को कत्ल करते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में बहुत से पैगंबर आ गए, लेकिन उन्होंने कोई किताब नहीं लाया। उसी तौरात के ऊपर उन्होंने अमल किया। बाद में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने आए तो उन्होंने बोला, अभी अल्लाह ताला ने मुझे इंजील नाजिल फरमाएंगे और आप लोग इंजील जो बताया रास्ते पर चलो। तौरात का रास्ता बनी इसराइल के ऊपर था। जो यहूदी थे उन लोगों ने नफ़रत करना शुरू कर दिया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में बहुत से पैगंबर आए, उन्होंने ये तौरात को नहीं बदला। ये अभी ये आके अरे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आके कहते हैं कि हमको तौरात को छोड़ दो और इंजील पर अमल करो। अल्लाह ताला ने इंजील नाजिल फरमाया। इस पर उनके दिलों में नफ़रत पैदा किया और झुठलाने लगे और बाजों को बेधड़क कत्ल ही कर डालते थे। पीछे का मतलब ये है, ये आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि क़ससुल अंबिया पढ़ना पड़ेगा। और जो बाजू में लिखा है मैं दिखा रहा हूँ फ़ायदा, इनको भी आप लोग पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको और भी कुरान के बारे में मालूम पड़ जाएगा। कुरान एक जैसा पूरा कहानी के जैसा नहीं लिखा हुआ है, वह जरा लिखा हुआ है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ही एक ही जगह पर लिखा हुआ है। इसलिए आप लोगों को कुरान को 1 से 2-3 मरतबा पढ़ने पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कुरान इस तरीके से नाजिल हुआ, ये बात है। और वह यहूदी इफ्तिखारन कहते हैं कि हमारे कुलूब महफूज है, बल्कि उनके कुफर के सबब उन पर खुदा का मार है। सो बहुत ही थोड़ा सा ईमान रखते हैं। और जब उनको एक ऐसी किताब पहुंची यानी कुरान, जो मनजानब अल्लाह है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है, जो पहले से उनके पास है यानी तौरात, हालांकि उसके कबल वह खुद बयान किया करते थे कि कफ़ार से। फिर जब वह चीज़ें आ पहुंची जिसको वह खूब जानते पहचानते हैं, तो उसका साफ इनकार कर बैठे। देखो इन्होंने क्या किया, पहला तौरात पर अमल करना था, उसके बाद में इंजील पर अमल करना था, उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 500 साल का डिफरेंस है। उसको फितरत का ज़माना कहते हैं। उसके बाद में कुरान नाजिल हुआ। अभी ये कुरान पर ईमान लाओ तो भी वो लोग उल्टे सुलटे बातें करते हैं। तो इससे पहले कहते थे कि पहले उम्मतों के जैसा उनके ऊपर किताबें नाजिल हुई थी, हमारे उम्मत पर भी अगर हम पर किताब नाजिल हुए तो हम उसके ऊपर अमल करेंगे। जब कुरान आ पहुंचा तो साफ इनकार कर बैठे। सो बस खुदा का मार हो ऐसे मुनकरों पर, वह हालत बहुत ही बुरी है जिसको इख्तियार करके वह अपनी जानों को छुड़ाना चाहते हैं। और वह हालत यह है कि कुफ्र करते हैं और ऐसी चीज़ का जो हक़ ताला ने नाजिल फरमाए, महज ऐसी जिद पर कि अल्लाह ताला अपने फजल से जिस बंदे पर इसको मंजूर होना नाजिल फरमाए, सो वह लोग गज़ब बला गज़ब के मुस्तहक़ हो गए। यानी
آپ کو حدیثوں سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر کے بارے میں بھی بہت سے الگ الگ باتیں کہتے تھے. تو اس لیے وہ لوگوں نے کیا نفرت کر دے منظور کا منے اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہونا نازل فرمائے اللہ تعالیٰ. سو وہ لوگ غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی غلط الٹے سلٹے باتیں کرنے کے اللہ کے ناراضی میں آ گئے. اور ان کو کفر کرنے والوں کی ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے. جیسے اللہ بولتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو ایسی سزا ہوگی، اور ان کو کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور تمام کتابوں پر، یعنی جتنے کتابیں آئے، اور بہت سے سورہ رعد میں فرمایا بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور تمام کتابوں پر، تمام پیغمبر پر، تمام صحفوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبر پر نازل فرمائی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی ہی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی توریات پر. یعنی یہودی کہہ کے اگڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم توریات پر ایمان لائیں گے، انجیل پر ایمان نہیں لائیں گے. انجیل والے کہتے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان لائیں گے کہ قرآن پر ایمان لائیں گے. جیسا 3 فرقے ہو گئے، جیسے یہود، نصرانی اور مومن مسلمان. اور جتنی اس کے علاوہ ہے ان سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرنے والی بھی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریات کی. آپ کہیے کہ اچھا تو دیکھو یہ آپ بولتے آپ کہیے، آپ کا مطلب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھو نام لے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آیا ہے، ایک جگہ پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے انڈیکیٹ نام سے آیا ہے. لیکن انڈیکیٹ میں اور بھی بہت سی جگہ پر نام آیا، جیسے کہ آپ کہیے. دیکھو کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیے. آپ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو، اور ہماری امت کو ایماندار، اتنا عزت دے کے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بلایا. لیکن ہم اس کا قدر کرنے والے بننا چاہیے انشاءاللہ. آپ کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے قبل کے زمانے میں، اگر تم توریات پر ایمان رکھنے والے تھے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیل لائے، مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوشالہ کو معبود تجویز کر لیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گوشالہ اس سے پہلے بیان میں آ چکا ہے، معبود تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے. اور جب ہم نے تمہارے کول اقرار لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، یہ بھی اس سے پہلا گزر چکا ہے. جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں ہمت اور پختگی کے ساتھ لو اور سنو. اس وقت انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا. جیسے یہ بات ہم کو پہلے ہی ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم توریات پر عمل کریں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اور سنیں گے پڑھیں گے تو عمل کریں گے نہیں. اس طریقے سے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو لا کے ان کے سروں پر معلق کر دیا تاکہ جلدی سے قبول کرو، ورنہ اس کے اندر پھسل جاؤ گے، مطلب دبا دیا جاؤ گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے قلوب میں وہی گوشالہ پرست ہو گیا تھا. گوشالہ جیسے کہ گائے کو عبادت کرنا ان کا دل میں جم گیا تھا ان کے کفر و سابق کی وجہ سے. آپ فرما دیجئے کہ دیکھو یہ آپ فرما دیجئے، یہاں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انڈیکیٹ میں آ گیا ہے. آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے. اگر تم اہل ایمان ہو آپ کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے لیے ہی نفع ہے، اللہ کے پاس بلا شرک غیرے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کو عبادت کرتے ہو، اللہ کے کہنے کو نہیں مانتے ہو، تم ذرا موت کی تصدیق کر لو تاکہ مرنے کے بعد تم کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے. تو اللہ کے پاس جائے گے تو نام اعمال پر آؤ گے، اور جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گا، جس کے برے ہوں گے اس کو جہنم ملے گا. اس لیے تم موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے. بوجھ خوف سزا ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمٹتے ہیں. دیکھو جان کر بھی یہ غلط کرتے ہیں، اور ہم بھی
ہر آپ بھی سب بھی ہم جان کر بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے بڑا غلط ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے سامنے معافی اور گڑ گڑانا چاہیے کہ ہر انسان، یا اللہ مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گیا، جان کر بھی ہو گیا، نہیں جان کر بھی ہو گیا، سب بھی غلطیوں سے میں معافی چاہتا ہوں. اس طریقے سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اور حق تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کے، اور آپ تو ان کو حیات دنیا، دیکھو یہاں بھی بولا آپ، یہاں بھی پیغمبر کا نام آیا کہ نہیں، اور آپ تو ان کو حیات دنیا کا حرص عام آدمیوں سے بھی بڑھا کر پائیں گے، مطلب اور بھی زیادہ جینا، اور بھی زیادہ جینا کر کے وہ لوگوں کے دلوں میں رہے گا. اور مشرکین سے بھی ان کا ایک ایک شخص اسی ہوش میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جاوے، یعنی کتنا بھی عمر کتنا بھی ہو جائے گا کہ ایک دن وہ مرنا پڑے گا، اس کے بعد میں اس کے اعمال کے حساب سے اس کو جنت یا دوزخ ملے گا، یہی ٹھکانہ ہے. اور یہ عمر عذاب سے تو نہیں بچا سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے. اور حق تعالیٰ کے سب پیش نظر ہے ان کے اعمال بد، یعنی اللہ کے پاس میں پورے دفتر ہے نام اعمال کا، ہر ایک انسان کے پر 2 فرشتے مقرر ہے، اس کے نام اعمال لکھتے جاتے ہیں. یہاں تک سورہ بقرہ کا 11واں رکوع پورا ہو گیا. اس کے بعد میں ابھی 12واں رکوع ہے. اب ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے. دیکھو جبریل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو انہوں نے اللہ کا حکام پہنچا دیا. اس سے سوچو کہ جبریل علیہ السلام کو عمر کتنا ہوگا. اس کے بارے میں اور بھی بہت سے ہے کہ نور محمد کے قصہ پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کون بڑا ہے کون ہے، اللہ کے بعد میں کون ہے. احد اور احمد میں میم کا پردہ پڑا ہوا ہے. احد مینی اللہ، احمد مینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے، اللہ کے حکم سے. اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے سبھی کتابوں کی، سبھی پیغمبروں کی، اپنے سے قبل والی سماوی آسماوی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو، رہنمائی کر رہا ہے، تم کو راستہ دکھا رہا ہے اور خوشخبری دے رہا ہے. اللہ کے حکم کے، اللہ کے بات کو مانتے ہیں تو تم کو جنت ملے گا، اور انکار کرو گے تو جہنم ملے گا. اس طریقے سے خوشخبری بھی سنا رہا ہے. جو کوئی شخص حق تعالیٰ کا دشمن ہو، اور فرشتوں کا ہو، اور پیغمبروں کا ہو، اور جبریل علیہ السلام کا ہو، اور میکائیل علیہ السلام کا ہو، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا. یعنی سبھی فرشتوں پر ایمان لانا، سبھی کتابوں پر ایمان لانا، سبھی پیغمبر پر ایمان لانا یہ پکا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن بن جائے گا ایسے کافروں کا. اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل وجہ نازل کیے ہیں. دیکھو یہاں بھی دیکھو ہم نے تو آپ کے پاس، دیکھو آپ بھی کس کو بلایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. انڈیکیٹ میں بہت سی جگہ پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہوا ہے. بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ قرآن میں آیا ہے، اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ آیا ہے. آپ غور کر کے دیکھنے سے معلوم پڑ جائے کہ انڈائریکٹ میں ہمارے پیغمبروں کا نام بہت سی جگہ پر آ گیا ہے. اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل وجہ نازل کیے ہیں، اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جو عدل حکمی کے عادی ہیں، بس کیا. اور جب کبھی بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نظر اندازہ کر دیا ہوگا. یعنی جو حد کیا ہے وہ حد کو توڑ دیا ہوگا، بلکہ ان میں سے زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو میرے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے. اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر اللہ کے طرف سے جو تصدیق بھی کر رہا ہے اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی توریات کی، ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پشت ڈال دیا ہے. دیکھو توریات کو بھی انہوں نے الٹ کر دیا، اس کو بھی الٹے سلٹے بنا دیا، جیسا ان کو گویا اصلاح علم ہی نہیں.
اور انہیں ایسی چیز کی یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں یعنی جو جادو بولتے ہیں نا اس کے بارے میں بولتے ہیں یہاں پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن کون کفر کیا دیکھو، مگر ہاں شیاطین کفر کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس شہر کا تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس شہر کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ یہ دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور دونوں کسی کو نہ بتلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے۔ اس طریقے سے ان کو اپنے قابو میں لیتے اور ان کو سکھاتے سحر یعنی جادو۔ تو کہیں کافر مت بن جاؤ کہ اس میں پھنس جاوے۔ بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کے سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ سحر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدائی کے تقدیری حکم سے۔ دیکھو یہاں پر بولتا ہے کوئی کتنا بھی جادو کرو اس سے کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے اس کا تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس پر انسان کو اپنے تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، جو مصیبت آتے ہیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، کوئی کسی کو نقصان نہیں کرے۔ لیکن جو سحر سیکھ لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا سزا اس کو دے گا، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو ضرور رسائی ہے اور ان کو نفع نہیں ہے، مطلب اس سے ان کو نقصان ہی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو سحر سے ایک دوسرے کو جھگڑا لگانے سے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے یہ کیا ملے گا؟ اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں۔ یہودی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جو سو توریات پر، اور جو نصرانی لوگ کون ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور مسلمان کون ہیں؟ جو قرآن پر ایمان لائے۔ یہ بات کو یہ یہودی بھی اتنا جانتے کہ جو شخص اس کو اختیار کرے یعنی جادو کو، اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیزیں یعنی سحر و کفر کرنا بھی، شرک کرنا بھی، سحر یعنی جادو کرنا بھی بڑی غلط بات ہے۔ اس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے۔ دیکھو ایمان اور تقوی معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ ایک ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم روٹی کھاؤ اور گرما کھمے گا، تو وہ والا گرما کھمنے کی وجہ سے روٹی کھاتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنے کو سنیا، لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا تم تقوی کرو تاکہ تم کو جنت ملے گی۔ تقوی پرہیزگاری، کیا پرہیزگاری کرنا ہے وہ کتاب میں ملے گا، قرآن میں ملے گا، حدیثوں میں ملے گا۔ وہ تقوی ایمان، ایک اللہ پر ایمان لانا۔ یہ بول دیا اللہ نے، اللہ کا بات کو تو اس نے ٹال دیا، لیکن ڈاکٹر نے بول دیا اس بات کو مان لیا، کیونکہ موت کے ڈر سے۔ لیکن موت بھی اللہ کے حکم سے آئے گی، لیکن یہ بات کو اس نے نہیں جانا۔ کس لیے نہیں جانا؟ اس نے علم نہیں سیکھا۔ اس لیے علم سیکھنا فرض ہے، اور اعمال پر دارمدار ہے۔ جتنا بھی اعمال کرو پھر بھی اللہ کی رحمت سے تم کو جنت ملے گی۔ تو خدا تعالیٰ کے ہاں کا معاوضہ بہتر تھا، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔ یہاں تک سورہ بقرہ کا 12واں رکوع ختم ہو گیا۔